बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉकेट 7 के साथ में हूँ एहतिसास नकी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब। नाज़रीन, आज मुख्तलिफ मौज़ूआत पर हम गुफ्तगू करेंगे। बिलखुसूस जो वाक़या हुआ है गुजरपुरा मोटरवे पर खातून के साथ ज़्यादती का वाक़या हुआ है, एक दिल दहला देने वाला ये अफसोसनाक सानिया है। इस पर गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त इसी मामले पर मुशीर दाखिला शहजाद अकबर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स को पिछले 36 घंटों में इस्तेमाल नहीं कर सके, बल्कि उसके बजाय आज जितने लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने इन पर इल्ज़ाम आयद किया कि ये लोगों को पॉलिटिकली विक्टिमाइज करने के लिए यहाँ पर आए। देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो पहली बात ये है कि आप लोगों में से पता नहीं कितने लोगों ने कल एक टीवी प्रोग्राम में मेरा एक देखा हो कि एक माजी का क्लिप है 8 माह पहले। मैं तो उमर शेख साहब को नहीं जानता था। एक शो के ऊपर मुझे ये कहा गया कि आपने उनको राजनपुर से तब्दील कर दिया और वो SD बना दिया। तो जिस पे जो तारिक फजल चौधरी थे, अपोजिशन की एक पार्टी के बड़े रुकन भी हैं नून लीग के और वज़ीर भी रहे हुए हैं, और उन्होंने ये फरमाया था कि ऐसे आदमी को तो CCPO लाहौर लगना चाहिए। तो इसलिए अगर आपको कोई ऑथेंटिक बंदा चाहिए तो वो डॉक्टर तारिक फजल चौधरी है। दूसरी चीज़ ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स मुझे तो जो 36 घंटों में नज़र आ रहे हैं, बड़े अंधे मर्डर्स भी सॉल्व हो रहे हैं। अभी इंशाल्लाह आप आगे आने वाले दिनों में देखेंगे कि यहाँ पे जो क्राइम रेशो है वो इंशाल्लाह नीचे जाएगी। जो वाक़यात इस किस्म के होते हैं वो इस किस्म के वाक़यात हो सकते हैं, नहीं होने चाहिए। इशू ये है कि हम कितनी मुस्तैदी से उसको रिजॉल्व करते हैं और फिर मंतकी अंजाम तक पहुँचाते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ आप किसी भी बंदे को पकड़ के कहते हैं बंदे नहीं, बाकायदा इन्वेस्टिगेशन। इसी वाले से गुफ्तगू करेंगे। सज्जाद तरीन साहब, आपने शहजाद अकबर साहब की बातें सुन ली हैं। मामला जो है असल वो आपके सामने है, मेरी पूरी कौम जानती है। मेरा सवाल ये है कि ये वहशत और ये दरिंदगी हमारे यहाँ क्यों है? सबसे पहले तो थोड़ा रियासत के मौजू पे बात करें। आपने देखा कि ये वाक़या पेश आता है, उसके बाद ये कहा जाता है कि जनाब हम सबूत इकट्ठे कर रहे हैं। CCPO लाहौर साहब जो अभी बिल्कुल बगल में खड़े थे शहजाद अकबर साहब की, इनका ये बयान सामने आया कि वो खातून खुद बाहर क्यों निकली अपने बच्चों के साथ। तो ये एक अजीब व गरीब किस्म का में रवैया। एक जानिब तो ये सानिया बजाते खुद दरिंदगी है और दूसरी जानिब जो अरबाब अख्तियार हैं उनका रवैया। नकी साहब, कल जब हम यहाँ से प्रोग्राम ख़त्म करके गए और हम नई चीज़ें डिस्कस करने के लिए जब अपने कमरे में बैठे हुए थे तो ये ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही थी। उसी वक्त ही मैंने ये सूरत हाल देखी और मैं आज दिन बहुत सारे लोगों से बातें करता रहा। ये जो वाक़या हुआ है ये हमारे मुआशरे का जो वहशतनाक रवैया है वो सामने आया है। देखें, बात यह है कि किसी भी खातून को ये बात कहना कि जी आप रात को घर से क्यों निकली हैं, ये मैं समझता हूँ कि अच्छी रवायत नहीं है और ना ही ये कोई अच्छा अमल है कि आप किसी को, कोई आदमी किसी वक्त भी अपने घर से निकल के कहीं भी जा सकता है। हम एक आज़ाद मुल्क के आज़ाद शहरी हैं और हमें यहाँ आज़ादी से घूमने का आइन हक़ देता है। ये जो कोई भी अफसर, पुलिस अफसर ये कहे, मैं समझता हूँ कि उसको ऐसा नहीं कहना चाहिए। लेकिन ये जो बात जिस अफसर ने कही है वो आजकल हुकूमत की आंखों का तारा बना हुआ है, लिहाजा इसकी बात को कोई इतनी अहमियत नहीं देगा या इस पर कोई एक्शन नहीं लेगा। अहमियत तो 2 दिन साहब की डिस्कस होती है। ये तो एक बात हुई। दूसरी बात ये है कि ये वाक़या जो हुआ, देखिए मैं आपको अर्ज़ करूँ कि जो मोटरवे है, मोटरवे में आपको मैं अपना एक ज़ाती तजर्बा बताता हूँ कि एक बड़ी बदकिस्मती है मोटरवे पर कि आप जब मोटरवे पर सफ़र करते हैं तो मोटरवेज़ के जो मुख्तलिफ़ रास्ते बनते हैं और ये खुलते हैं, उस पर जो पेट्रोलिंग है वो उस तरह नहीं होती जिस तरह लाहौर और इस्लामाबाद के दरमियान जो है मोटरवे पर होती है। आज से चंद साल पहले का वाक़या है, मैं जब मुल्तान जा रहा था और जैसे ही मैं फैसलाबाद से मुल्तान की तरफ टर्न हुआ तो आप यकीन माने कि मुल्तान तक कोई पुलिस की गाड़ी, जो मोटरवे पुलिस की गाड़ी है, वो नज़र नहीं आई। किसी जगह पर मैं ये सोच रहा था कि यार अगर कहीं कोई हादसा हो जाए तो इनको तो आते आते 2-3 घंटे लग जाएंगे। उसके बाद आप मोटरवे पर किसी भी जगह पर आप खड़े हो जाएं, अल्लाह ना करे आपसे कोई हादसा पेश आए, गाड़ी बंद हो जाए, आप मोटरवे पुलिस को फ़ोन करते रहें। पहले तो उनका हेल्प नंबर वाला कोई उठाता नहीं है। जब वो उठाएगा, और ख़ास तौर पर रात को, ये मुझे ज़ाती तजर्बा है, वो उठाएगा अगर कोई 1-आधे घंटे के बाद तो फिर वो कहेगा अच्छा जी अभी तो कोई नहीं है, आप देख लें खुद, अगर आप कुछ कर सकते हैं तो कर लें, अभी तो कुछ नहीं है, फिर मैं देखता हूँ। एक दफ़ा खुद ऐसे हुआ कि मेरी गाड़ी को प्रॉब्लम कर गई तो हमने 1 बजे उनको फ़ोन किया तो वो मोटरवे के जो फिर वो लग साहब थे, कोई IG में मोटरवे IG, मैंने उनको फ़ोन किया तो 3 बजे के करीब उनकी हेल्पलाइन वाली गाड़ी आई वहाँ पर। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो है, एक तो मोटरवे पुलिस और मोटरवे के जो बाकी अरबाब इख्तियार हैं उनको अपनी परफॉर्मेंस बेहतर बनाने की ज़रूरत है।
اب دیکھیں یہ واقعہ ہوا آج میرے اس پہ تھوڑی بات کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب, آپ چیئرمین ہیں سینٹ کمیٹی برائے انسانی حقوق کے. بہت شکریہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. سر یہ واقعہ ظاہر ایک افسوسناک سانحہ ہے, مگر ریاست کی ذمہ داری اور پھر جس نوعیت کے بیانات سامنے آئے اس پر سوالات اٹھ رہے ہیں. درست بات ہے جی, ایک تو واقعہ افسوسناک تو ہے ہی ہے, لیکن جس طریقے سے اس کی ہینڈلنگ ہو رہی ہے اس ہینڈلنگ نے بہت سے سوالات کھڑے کر دیے. بجائے اس کے کہ آپ وکٹم کا ساتھ دیں, وکٹم کو تسلی دیں, ان وکٹم کے اوپر الزام دھر دینا سی سی پی او لاہور کی جانب سے, اور پھر اس واقعے میں جو موٹوے پولیس کا کردار رہا وہ بھی کوئی مطمئن اس سے کوئی بھی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ ایک موٹوے موجود ہے, ابھی تک جو تفصیلات سے میں آگاہ ہوں ہو سکتا ہے کہ ان میں کوئی کمی بیشی ہو, لیکن اگر ایک موٹوے ہے اس کے اوپر آپ ٹول وصول کر رہے ہیں اور وہاں پر موٹوے پولیس کا رسپونڈ نہ کرنا ایک ڈسٹریس کال کو سمجھ سے بالا تار ہے. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب, آپ یہ بتائیں کہ کیا یہ معاشرے کا کوئی وحشیانہ رویہ نہیں سامنے آ رہا کہ کوئی خاتون جو ہے وہ اگر تنہا جا رہی ہے یا اس کی گاڑی خراب ہو گئی ہے تو اس کے ساتھ اس قسم کا واقعہ ہو, اور اوپر سے جو سی سی پی او لاہور نے کہا ہے وہ اس سے زیادہ شرمناک بات ہے. بالکل, معاشرہ ہمارا تنزلی کا شکار ہے, میں بالکل آپ سے ایگری کرتا ہوں. اور ہمارے ہاں اللہ معاف کرے جو معصوم بچوں کے ساتھ انسیڈنٹس ہو رہے ہیں وہ بھی رائز پر ہے, اور اس ساری صورتحال میں ہم کرٹیسائز کرتے تھے دوسرے ممالک کو, اور ہم کہتے تھے کہ ہمارا کلچر ہماری بہت سی چیزوں میں بہت اچھی چیزیں بھی ہیں, لیکن اس میں معاشرے کا ایک بڑا خیر کرمنلز ہیں, ان کرمنلز کو اپریہینڈ کرنا چاہیے, قانون کو حرکت میں آنا چاہیے, لیکن قانون کو اس طرح رسپونڈ نہیں کرنا چاہیے تھا, اتھارٹیز کو اس طرح رسپونڈ نہیں کرنا چاہیے تھا جس طرح انہوں نے کیا. لیکن مصطفیٰ نواز صاحب آپ یہ دیکھیں نا کہ سائیوال میں پوری ایک فیملی مار دی, یونیفارم میں لوگ تھے, ان کی ویڈیوز باہر آئی, ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوا, تو اس سے جو جرائم پیشہ لوگ ہیں ان کے تو اور حوصلے بڑھ جائیں گے کہ جب ہم اپنے یونیفارم والے لوگوں کے خلاف ایکشن نہیں کرتے تو پھر جو جرائم پیشہ ہیں ان کے خلاف کیسے کریں گے سر؟ ظاہری بات ہے جی, اب انفارچونیٹلی ایک بریک ڈاؤن کی طرف میرا تو نقطہ نظر ہے کہ ہم جا رہے ہیں, اور اس میں پی ٹی آئی سے لوگوں نے اس حکومت سے بڑی امیدیں وابستہ کی تھیں. اگر ہم ان کے طریقہ انتخاب کو ایک لمحے کے لیے بھول بھی جائیں تو جو ریفارمز کے وعدے تھے, جو جس طریقے سے سارے صوبے کو چلایا جا رہا ہے, 6 آئی جی ہیں جو تشریف لائے ہیں, تو یہ مجموعی صورتحال ایک اچھی گورننس کی طرف اشارہ نہیں کرتی. اور اس طرح کے واقعات کے جب ہو جائیں اور اس کے بعد یہ پروفیشنلزم تو کہیں سے نہیں ہے جس طریقے سے اس کو سی سی پی او لاہور نے رسپونڈ کیا ہے. جی بہت شکریہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ہم سے گفتگو کی ہے. اب ظاہر ہے سجاد ترین صاحب یہ افسوس کی بات تو کی جا رہی ہے, مگر ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے ظاہر انسانی حقوق کے منسٹر ہیں شری مزاری صاحبہ, وہ بھی ان کا بھی بیان اس پر ٹویٹ سامنے آ چکا ہوا ہے سی سی پی او کے اس بیان پر. مگر ابھی ایک جانب سے انسانی حقوق کی منسٹری ہے, وہ بھی پی ٹی آئی کا بڑا نام ہے, شری مزاری صاحبہ آپ جانتے ہیں, ان کا یہ ٹویٹ آیا ہے, وہ اس حوالے سے اختلاف کر رہی ہیں, افسوس کا اظہار کر رہی ہیں, اور ابھی شہزاد اکبر صاحب کے ساتھ وہ کھڑے تھے اور وہ صفائیاں دیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. تو یہ تو خود کنفیوژن ہمیں دکھائی دے رہی ہے مشینری میں. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ پرائم منسٹر عمران خان نے اقتدار میں آنے سے پہلے یہ کہا تھا کہ ہم پولیس پاکستان میں اور خاص طور پر پنجاب میں پولیس جو ہے وہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کی جاتی ہے, سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال کی جاتی ہے. تو ہم اس پولیس میں بہتری لائیں گے, اس کے نظام میں اصلاحات لائیں گے, اور ہم پولیس کو سیاسی طور پر استعمال نہیں کرنے دیں گے. لیکن صورتحال اس کے بالکل برعکس ہو گئی ہے. اب آپ دیکھیں کہ جس طرح کے بیانات آئے ہیں اور اس کے بعد شہزاد اکبر صاحب جس طرح ان کی وکالت کر رہے تھے, یہ سیاسی مقاصد کے لیے پولیس کو استعمال کرنے کی مثال تو کھلی ہے اور سامنے ہے. اگر دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ پولیس سے آپ نے کارکردگی لینی ہے تو پولیس میں آپ کو بہتری لانی ہوگی. دیکھیں اگر آپ پولیس کو سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال کریں گے یا سیاسی مخالفین کے خلاف مقدمات بنائیں گے جیسے کہ پرانے پاکستان میں ہو رہا تھا, یہ تو نیا پاکستان ہے, تو نیا پاکستان میں ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس واقعہ کو مثال بنانی چاہیے اور اس پہ موٹروے پولیس اور اگر دوسری پولیس جو ہے پنجاب پولیس اس کو یہ ٹیسٹ کیس بنانا چاہیے
کم از کم لوگوں کے لیے دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ سفر تو محفوظ ہونا چاہیے. اس واقعہ نے جو سفر ہے وہ غیر محفوظ بنا دیا ہے. اور ہماری خواتین جو ہیں دیکھیں وہ خواتین کے پاس ڈرائیونگ لائسنس بھی ہے, وہ گاڑی بھی چلانا جانتی ہیں. اگر کسی کو ایمرجنسی جو ہے وہ جانا پڑ گیا ہے بغیر اپنے کسی مرد کے, بغیر شوہر کے, بغیر بھائی کے یا والد کے, اپنے بچوں کے ساتھ جانا پڑ گیا ہے, تو اس کی گاڑی اگر کہیں خراب ہو گئی تو اس کی ہیلپ کرنی چاہیے یا اس کو اتنی بڑی سزا دے دی جانی چاہیے. آپ یہ سوچیں جس بچوں کے سامنے ان کی ماں کے ساتھ یہ سب کچھ ناانصافی ہوئی ہے, کیا ان بچوں کے دل سے آپ اس ملک اور اس معاشرے کے لیے نفرت کبھی ختم کر سکیں گے؟ ان کے دل میں کس قسم کی نفرت پیدا ہوئی ہوگی؟ بلکہ سوال یہ ہے کہ آپ اس ملک کا وفادار شہری بنا سکیں گے ایسے بچوں کو؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سوال جو ہے یہ بہت مشکل ہے کہ آپ کس طرح آپ لوگوں کو محفوظ نہیں بنا رہے. آپ لوگوں کو کیا سبق دے رہے ہیں کہ کیا ہماری شاہراہیں غیر محفوظ ہیں, کیا ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں, کیا بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان جو ہے وہ ان کی زیادہ جو تقریریں تھیں نمبر 1 کرپشن پہ ہوا کرتی تھی اقتدار میں آنے سے پہلے, اور نمبر 2 پنجاب پولیس پہ ہوتی تھی کہ جی پنجاب پولیس کو, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے, کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ماضی میں پنجاب میں پولیس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا ہے. جنرل مشرف کے زمانے کا ایک میں آپ کو واقعہ بتاؤں, جب جمالی صاحب کی حکومت بن رہی تھی تو اس میں کچھ لوگوں کی ضرورت تھی, ارکین کم تھے, 10 پہلے توڑے گئے لوگ پیپلز پارٹی کی حکومت بنانے کے لیے, پھر اس کے بعد کچھ اور لوگ جو ہیں وہ ان کو توڑا گیا. میاں چنو سے اسلم بودلہ صاحب ایم این اے تھے, پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر الیکٹ ہوئے, تو وہ بعد میں گئے جب ڈاکٹر شیر افغان وغیرہ گئے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں گئے, آپ کو وزارت بھی نہیں ملی؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ میں نے اس لیے گیا ہوں کہ میاں چنو میں جو ایک ڈی ایس پی ہے وہ مجھے بہت تنگ کرتا ہے, اور اس ڈی ایس پی کو ٹرانسفر کرانے کے لیے انہوں نے کہا جی پہلے آپ کاف لیگ میں شامل ہو, اس کی حمایت کریں, تو پھر جو ہے ڈی ایس پی تبدیل ہوگا, وفاداری تبدیل کر لیں. جی تو اگر یہ ہے وہ مقاصد, ان مقاصد کے پولیس ان مقاصد کے لیے استعمال کی جاتی ہے, یعنی پولیس اتنی مؤثر ہے جی. اور طور پہ تو کہا جاتا ہے سر, دیکھیں یہ تو آپ نے جو واقعہ سنایا ہے اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ پولیس استعمال ہوتی ہے سیاستدانوں کے ہاتھوں میں. پہلے یہ تاثر تھا, لیکن یہ تو پولیس سیاستدانوں پر اثر انداز ہو رہی ہے. دیکھیے میں آپ کو عرض کروں نا کہ سیاستدانوں کو اپنی ہمدردیاں ساتھ ملانے کے لیے اور ایک ان کے کہنے کے لیے, ان پہ کہنے پر پولیس استعمال ہوتی ہے, دونوں طرف ہوتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولیس کا یہ طریقہ کار ہے, اس میں بہتری کی بڑی خواہش تھی اور بڑا یہ کہا جا رہا تھا کہ پرائم منسٹر عمران خان جب آئیں گے تو پولیس سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہیں ہوگی. اب میں سمجھتا ہوں کہ اس کے جواز تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ پولیس کا یہ ٹیسٹ کیس ہے کہ ایک خاتون گھر سے نکلی, اب اس پہ کوسچن کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ رات کو 1 بجے نکلی ہے, 2 بجے نکلی ہے, یا کیوں نکلی ہے. نہیں, آپ کا کام ذمہ داری آپ کی حفاظت کرنا ہے, آپ اپنی حفاظت کا جواب دیں. آپ کسی پر یہ انگلی اٹھا رہے ہیں کہ وہ کیوں نکلی اور کیا ہوا اور فیول کیوں ختم ہو گیا اور چیک کرنا چاہیے تھا, میرے خیال میں یہ آپ خود اعتراف کر رہے ہیں کہ آپ حفاظت نہیں کر سکتے. میں آپ کو عرض کروں کہ ایسا, اس پہ بات کرتے ہیں ذرا, بریک کے بعد اس پہ ڈیٹیل بات کرتے ہیں. ناظرین یہاں پہ وقت تو ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بات کر رہے ہیں جو ایک بہت ہی افسوسناک سانحہ ہے اور بہت بڑی یہ خبر ہے جس سے سب کے دل جو ہے وہ ضرور اس سے دہلے بھی ہیں, اور ایک اندوناک سانحے پر ریئیکشن بھی سامنے آ رہا ہے. سجاد ترین صاحب ہمیں ابھی جوائن کیا ہے, پاکستان تحریک انصاف کی رہنما ہے اور ممبر پنجاب اسمبلی ہیں, شاہدہ احمد صاحبہ, ذرا ان سے بات کر لیتے ہیں. شاہدہ صاحبہ بہت شکریہ وقت دینے کا. یہ جو واقعہ رونما ہوا موٹر وے پر, اس حوالے سے آپ کیا سمجھتی ہیں؟ ظاہر ہے بطور خاتون بھی آپ کے جذبات ہوں گے, لیکن آپ ظاہر ہے خود سیاست کا حصہ بھی ہیں, ممبر ہیں آپ پنجاب اسمبلی کی, کیا کرنا چاہیے؟ ریاست کی ذمہ داری کے حوالے سے سوالات اٹھ رہے ہیں, بالخصوص جو سی سی پی او لاہور کی سٹیٹمنٹ بعد میں سامنے آئی ہے, اس نے تو اور ہی زخموں پر نمک چھڑک دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس واقعے کی جتنی بھی مزاحمت کی جائے اتنی کم ہے. میرے پاس الفاظ نہیں ہے جو میں ادا کروں کہ اس میں کیا بولوں اس چیز کے اوپر, کہ اتنی بڑی زیادتی جو کہ موٹر وے کے اوپر ہوگی, اور میں نے آج تک اپنی زندگی میں تو ایسا واقعہ کبھی بھی نہیں سنا تھا, اور یہ جو ایک نیا واقعہ ہوا ہے اس کی بہت سخت مزاحمت ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنی بھی ہماری حکومت ہے, آپ کو پتہ ہے کہ اس میں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے خود ہی اپنا بڑا ایکٹیو رول پلے کر دیا ہے. انہوں نے
سینٹ کا اجلاس بھی منعقد ہو چکا ہوا ہے اس چیز کے لیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں سمجھتی ہوں کہ بہت جلد وہ ملزم جو ہے وہ پکڑے جائیں گے اور ان کو سخت سے سخت سزا دینی چاہیے تاکہ یہ ایک عبرت بنے اس ملک میں، تاکہ لوگ جو ہیں دوبارہ ایسی حرکت نہ کر سکیں جنہوں نے یہ حرکت کی ہے۔ شاہدہ احمد صاحبہ، کیا یہ معاشرتی رویے جو ہیں، جب طاقتور آدمی کو سزا نہیں ملتی اور جب طاقتور آدمی بچ جاتا ہے، یونیفارم میں سائیوال میں لوگ مار دیے گئے، پوری فیملی میں مار دی گئی، اور یونیفارم میں وہ لوگ تھے، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی، وہ آزاد پھر رہے ہیں، تو اس طرح تو جو جرائم پیشہ لوگ ہیں ان کی تو حوصلہ افزائی کر رہی ہے آپ کی گورنمنٹ جو ہے۔ نہیں، حوصلہ افزائی نہیں ہوتی، مطلب اب یہ ایک جو واقعہ ہوا بدقسمتی سے ان کا پیٹرول ختم ہو گیا گاڑی کا، اور پھر جب انہوں نے موٹر وے والوں کو فون کیا تو اس میں کچھ قصور موٹر وے والوں پولیس کا بھی تھا کہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ وہاں پہ جو بھی تھا، ایک خاتون نے ان کو ہیلپ کے لیے اگر بلایا ہے تو قریب ترین جو بھی ان کے پاس موٹر وے یا ہائی وے پہ جو بھی پولیس اس وقت کام کر رہی تھی وہ ان کو ایمرجنسی کے طور پہ وہاں پہ بھیجنا چاہیے تھا ان کے لیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب یہ معاشرے کے اندر ایسی ایک فرسٹریشن آئی ہوئی ہے ہمارے لوگوں کے اندر کہ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کا اصل ریزن کیا ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہمارے سب سے برائی جو ہے وہ یہ موبائل جو ہمارے جو ہے وہ اتنے عام ہو گئے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ چاہے غریب بچہ جو ہے وہ اور کچھ لے نہ لے، چاہے وہ اس کے گھر میں روٹی پوری ہو نہ ہو، لیکن اس کے بعد 15-20 ہزار روپے کا موبائل اس کے پاس ضرور ہوتا ہے، کیونکہ وہ موبائل وہ قسطوں پہ لے لیتا ہے۔ اب جب وہ موبائل قسطوں پہ لیتا ہے تو اس کو اس کے اوپر ہر چیز دیکھنے کو ملتی ہے جو کہ اس کو نہیں بھی دیکھنی چاہیے، جس سے ہمارا معاشرہ میں سمجھتی ہوں کہ بہت زیادہ خراب ہو رہا ہے، اور اس چیز پہ ہمیں پابندی لگانی چاہیے کہ بالکل بھی قسطوں کے اوپر موبائلز اویلیبل نہیں ہونے چاہیے لوگوں کو، یہ جو جتنے عام ہمارے موبائلز ہو گئے ہیں اور کچھ ایپس ایسی۔ شاہدہ صاحبہ بالکل یہ آپ کی ایک اوپینین یقینی طور پر ہو سکتی ہے، پوری دنیا میں موبائل استعمال ہوتے ہیں مگر یہ رویے ہم ترقی یافتہ ممالک میں دیکھتے ہیں کہ سامنے نہیں آتے۔ جس فرسٹریشن کا آپ ذکر کر رہی ہیں اس کا ایک بڑا فیکٹر جو ہے وہ اکنامک بھی ہے اور دیگر بھی کچھ معاملات ہیں، بہرحال وہ ایک الگ بحث ہے۔ اس پر آپ کیا سمجھتی ہیں کس نوعیت کی قانون سازی ہونی چاہیے؟ اس پہ یہ ہے کہ ملزموں کے اوپر سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے اس چیز کی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ موٹر وے پولیس کو بھی تھوڑی سی ہدایت دینی چاہیے کہ اگر آپ کو کہیں سے بھی کوئی ایسا آتا ہے فون تو آپ چاہے وہاں پہ آپ کی ڈیوٹیز ہوں یا نہ ہوں تو آپ کو وہاں پہ کسی نہ کسی پوسٹ کو ضرور بھیجنا چاہیے۔ شاہدہ احمد صاحبہ بات یہ ہے کہ موٹر وے پولیس کو جس منسٹر نے ہینڈل کرنا ہے وہ سوائے اپوزیشن کو گالیاں دینے کے علاوہ کچھ نہیں کرتا۔ آج اس کو پریس کانفرنس کر کے سیک کر دینا چاہیے تھے آئی جی موٹر وے اور باقی تمام موٹر وے پولیس کے جو افسران اس میں ملوث ہیں جن سے کوتاہی ہوئی ہے۔ انہوں نے کوئی پریس کانفرنس دی، اپوزیشن کو گالیاں دینی ہو تو وہ 2-2 گھنٹے پریس کانفرنس کرتے ہیں معصوف۔ اس طرح کیسے سسٹم ٹھیک ہوگا؟ صحیح کہتے ہیں آپ، اس سے سسٹم اس طریقے سے نہیں ٹھیک ہو سکتا، اور اس میں ہمیں سیریس ہونا پڑے گا، ایسے واقعات کے اوپر میں بہت سیریس ہونا پڑے گا۔ جی بالکل، اس پر کوئی جسٹیفیکیشن بھی نہیں دی جا سکتی۔ بہت شکریہ شاہدہ احمد صاحبہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ہم سے گفتگو کی۔ یقینی طور پر یہ ایک ایسا سانحہ ہے کہ اب حکومتی نمائندے میرے خیال میں حکومت کو ڈیفینڈ ہی نہیں کر پا رہے، کیا کر سکتے ہیں؟ میں آپ کو عرض کروں کہ کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلاول بھٹو کی پریس کانفرنس کے جواب میں ایک طویل پریس کانفرنس کی مراد سعید صاحب نے، یہ ساری موٹر ویز ان کے انڈر میں آتی ہیں، ان کی منسٹریز کے انڈر میں آتی ہیں، یہ موٹر ویز پولیس ان کے انڈر میں آتی ہیں۔ اگر اس میں جیسے شاہدہ احمد بتا رہی ہیں اگر اس میں موٹر وے پولیس کی کوئی کوتاہی ہے تو آئی جی موٹر وے سیک ہو جانا چاہیے تھا، ابھی وہ گھر چلا جانا چاہیے تھا۔ بات یہ ہے کہ کیوں نہیں آئے منسٹر سامنے، اور کیوں نہیں آ کے منسٹر اس میں سامنے آ کر یہ موٹر وے پولیس کی کوتاہی نہیں ہے کیا؟ یہ تو ساری دنیا جانتی ہے، پورا ملک جانتا ہے جو رات سے واقعہ ہوا ہے۔ کر رہا ہوں کہ وہ اس کو سیک ہو جانا چاہیے تھا، ٹھیک ہے نا؟ اب کیوں نہیں آئے مراد سعید صاحب سامنے، اور کیوں نہیں انہوں نے ذمہ داری قبول کی کہ ہاں یہ ہماری موٹر وے پولیس کی نااہلی ہے اور میں اس پہ ریزائن کرتا ہوں، گھر چلا جاتا ہوں۔ مثال کوئی قائم کرتے نا، اپوزیشن کے بارے میں کوئی بات کرنی ہو وہ فوراً آ جاتی ہیں، آ کے ٹی وی پر بہت لمبی لمبی باتیں کرتی ہیں اور اپوزیشن کو بہت برا بھلا کہتے ہیں، اور پتہ نہیں کس کا فرزند اور کیا وہ جملے انہوں نے اپنائے ہوئے۔ وہ کہتے ہیں یہ خاتون کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہو گیا ہمارے معاشرے میں، اسلامی ملک ہے اور اتنا بڑا ظلم ہوا ہے اور ابھی تک منسٹر سامنے نہیں آیا، اور ابھی تک اس نے جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی نہیں کی، ان کو سیک نہیں کیا۔
یہ کیا آپ بات کر رہے ہیں؟ کون سی ریاست چلا رہے ہیں سجاد ترین صاحب؟ اس سے بڑا ظلم یہ ہوا ہے کہ ایک تو سیک نہیں کیا گیا، ان کی طرف سے پریس کانفرنس نہیں ہے، اور جو موصوف ابھی ہمارے پروگرام کے آغاز میں پریس کانفرنس کرنے کے لیے آئے ان کے بغل میں وہ سی سی پی او بھی موجود ہیں جو الٹا خاتون پر الزامات لگا رہے ہیں، تو وہ ڈیفینڈ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، وہ جسٹیفائی کر رہے ہیں اس کو۔ ایک تو ایکشن نہیں ہوا، اوپر سے سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ آپ جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ یہ بالکل اسی طرح ہی پولیس کو سیاسی مقاصد کے لیے پنجاب گورنمنٹ استعمال کر رہی ہے جیسے پہلے کرتے تھے، کوئی فرق نہیں پڑا، اور یہ عوام کو ایسے کہا گیا تھا کہ ہم 2 سال میں کون سا ریفارم آیا پولیس کے نظام میں، آپ مجھے بتائیں۔ ساہیوال میں پوری فیملی مار دی گئی، کیا ہوا ان کا؟ معصوم بچیوں کے ساتھ جو زیادتی کے واقعات آ رہے ہیں، وہ ہمارے دانشور اور وہ ہمارے اینکر جو شام کو ٹاک شو پر بڑی محفلیں لگا کے کہا کرتے تھے کہ عمران خان یہ آئے گا اور یہ تبدیلی ہو جائے گی، کسی کی جرت ہے اب وہ بولے اور یہ کہے مراد سعید کو کہ کیوں نہیں ابھی تک سیک کیا گیا؟ مراد سعید صاحب جو ہیں وہ پریس کانفرنس تو بہت کرتے ہیں آ کے، آپ اپنی وزارت پہ توجہ کیوں نہیں دیتے؟ آپ کیوں نہیں لوگوں سے پوچھتے کہ یہ موٹر پہ واقعہ ہوا ہے، یہ رات کو ہو یا دن کو؟ ذمہ داری تو ان لوگوں کی ہے نا، یہ ان لوگوں کی ذمہ داری ہے عوام کو محفوظ سفر فراہم کرنا۔ ایک اگر پیٹرول ختم ہو گیا تو آپ اس کا جواز تلاش کر رہے ہیں، کچھ سی سی او پی اپنے بیانات دے رہے ہیں، کچھ اور بیانات دے رہے ہیں، ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں سمجھتا ہوں 24 گھنٹے گزر گئے ہیں، ابھی تک کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی، یہ بہت بڑی نااہلی ہے موٹر وے پولیس کی، موٹر وے وزارت مواصلات کی اور پنجاب حکومت کی۔ اس پہ تو دیکھیں اخلاقی طور پر یہ جو استعفے مانگا کرتے تھے کنٹینر پر کھڑے ہو کر، جو آپ بھی اکثر کنٹینر کا حوالہ دیتے ہیں کہ اخلاقی طور پر فلاں کو مستعفی ہو جانا چاہیے، تو آج تو اخلاقی طور پر جو موٹر وے کی منسٹری ہے اور جو اس کو ہیڈ کر رہے ہیں مراد سعید صاحب، ان کو مستعفی ہو جانا چاہیے، اس کا مطالبہ بھی سامنے آ رہا ہے۔ یہ جو گورنمنٹ آئی ہے اس کی سے تو آپ یہ توقع نہ رکھیں، شیخ رشید صاحب کے زمانے میں کتنے حادثے ہوئے ہیں، اپوزیشن پہ وہ کتنی باتیں کرتے ہیں، ریلوے کو ٹھیک کرنے کے بارے میں انہوں نے کیا کیا ہے، وہ آج بھی کوئی آپ پریس کانفرنس دیکھ لیں تو وہ کہہ رہے ہوں گے کہ فلاں تقسیم ہو رہی ہیں پارٹیاں، نون لیگ تقسیم ہو رہی ہے، فلاں لوگ گرفتار ہو جائیں گے، قربانی سے پہلے قربانی ہو جائے گی۔ بھائی ریلوے کے 100 سے زیادہ حادثات ہو چکی ہیں، اس کی ذمہ داری کس پہ ڈالو گے؟ اسی طرح کے واقعات پولیس اس پورے ملک میں، اچھا یہ اس سے بیانڈ کہ کہاں پہ کس کی حکومت ہے، سندھ میں ہو، کے پی کے میں ہو، پنجاب میں ہو، اسلام آباد کے اندر کیپٹل کے اندر آتے ہو یا کہیں پہ ہو، پولیس کا رویہ ایک جیسا ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ یہ جو بچوں کے واقعات ہیں یہ مختلف صوبوں میں ہمیں دیکھنے میں مل رہے ہیں۔ سر نقی صاحب بات یہ ہے کہ اس پرائم منسٹر عمران خان نے اقتدار میں آنے سے پہلے لوگوں کو کہا تھا کہ ہم پولیس کو یہ جو حکومت سابقہ حکومتیں سیاسی مقاصد کے لیے کرتی ہیں وہ نہیں ہوگا، پولیس کے نظام میں بہتری لائی جائے گی۔ اب بہتری کیا آئی ہے یہ آپ سن لیں، 6 جناب ڈی آئی جیز جو ہیں نا وہ تبدیل ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، نمبر 1 وہ ناصر درانی صاحب کو لائے تھے پولیس کی اصلاحات کرنے کے لیے، نظام میں بہتری کرنے کے لیے، ناصر درانی صاحب کو ریزائن دے کے گھر جانا پڑا۔ ٹھیک ہے، بالکل۔ یہ دیکھیں پولیس کے حوالے سے میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا رہا اور آج بھی ہو رہی ہے، اور آج تو پنجاب میں تو یہ کھل کر واقعات سامنے ہو رہے ہیں۔ ناظرین اس پہ بھی تھوڑی سی مزید بھی بات کریں گے کہ یہ جو دوسرا پہلو ہے جس پہ کرمنلز نے یہ ایکٹیویٹی کی ہے اور جس فرسٹریشن کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس کے پیچھے کیا ہے، اور دیگر کچھ اہم موضوعات پر بھی بات کریں گے۔ ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ تھوڑا ذکر کریں گے مقبوضہ کشمیر کا جس کو 400 روز ہو گئے ہیں اور وہ بھارت کے ظلم و جبر اور تشدد کے کارروائیاں سہ رہا ہے۔ اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے بحث لائن پر موجود ہیں چودھری طارق فاروق صاحب، آپ سینئر وزیر ہیں آزاد کشمیر کے۔ چودھری صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا۔ آج ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے بھی یہ بات کی گئی ہے کہ 400 روز گزر گئے اور ایک مرتبہ پھر پاکستان نے اس پر آواز اٹھائی ہے، کیا صورتحال ہے اور کیا کچھ پیش رفت ہوئی ہے اس معاملے پر؟ دیکھیں جو 400 دن گزرے ہیں مقبوضہ ریاست جموں کشمیر میں بھارتی استبداد کے، یہ اصل میں تو مقبوضہ ریاست جموں کشمیر کے لوگ ہیں، ان کو اب محاصرہ کیا گیا۔ لاک ڈاؤن تو استعمال ہوتا ہے آج کل جنرل جی کے کووڈ آیا ہے تو اس وجہ سے، یہ تو محاصرہ ہے، اور 8 لاکھ سے زائد جو فوج ہے اس نے نہتے کشمیریوں کا، نوجوانوں کا، بزرگوں کا، بہنوں کا، ماؤں کا، بچوں کا محاصرہ کیا ہوا، اور اس محاصرے کو عالمی دنیا نے بھی دیکھا، پاکستان کے عوام اور پاکستان کی حکومتوں نے بھی دیکھا، ہمارے جو ہمسایہ ممالک ہیں انہوں نے بھی دیکھا، لیکن جہاں تک تعلق ہے کہ کشمیری اس کی وجہ سے کوئی دب گئے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ کشمیری روز اول سے جو ہے وہ ریاست جموں کشمیر کے عوام وہ
ہندوستان کے اس طرح کے جو عزائم ہیں، اس طرح کے جو مظالم ہیں، ان سے گھبرائے نہیں ہیں، اور انہوں نے اپنے حق خود ارادیت کے لیے جو پہلے دن آواز بلند کی تھی، وہ آج بھی ان کی تمام تر معاشرے کے باوجود جو ہے وہ بلند ہے. اور یہی بات جو ہے وہ ہمارے لیے بہت اہم ہے کہ وہاں کے جو عوام ہیں وہ بھارت کی جو یہ استبدادی ہتھ کنڈے ہیں ان کو تسلیم نہیں کر رہے اور وہ جھک نہیں رہے، اور تمام تر ہتھ کنڈے استعمال کرنے کے باوجود مودی سرکار ان کو جھکا نہیں سکی. چودھری صاحب آپ یہ بتائیں کہ ان 400 دنوں میں حکومت پاکستان اور ہماری دفتر خارجہ جو ہے اس کی کارکردگی سے آپ مطمئن ہیں مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے؟ دیکھیں، پاکستان کی جو ہمارا پاکستان کے ساتھ ایک جو تعلق ہے ریاست جموں کشمیر کے عوام کا، وہ حکومتوں کی کارکردگی کا محتاج نہیں ہے. وہ قائد اعظم کے پاکستان کے ساتھ اور مسلمانان پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ منسلک ہے. پاکستان کا فارن افیئرز اس نے اپنے جہاں پوری کوشش کی ہے اپنے تئیں، اور پاکستان کے وزیر اعظم نے بھی، پاکستان کی حکومتوں نے بھی، جو بھی حکومت ہو، یہ جو صورتحال ہے یہ انتہائی سنگین نوعیت کی ہے. تو اب ہمیں امید تھی کہ زیادہ بہتری کے ساتھ، زیادہ ایک تیاری کے ساتھ جو ہے وہ فارن افیئرز متحرک ہوگا اور پوری عالمی دنیا میں کشمیریوں کا کیس جو ہے وہ پیش کیا جائے گا. کوشش بہت ہوئی ہے، لیکن آج کل دنیا جو ہے وہ اپنے مفادات کے گرد گھوم رہی ہے، اور اسی وجہ سے انہیں امریکہ میں تو بہت ساری باتیں نظر آ جاتی ہیں، اسی طرح یورپ میں نظر آ جاتی ہیں، اسی طرح جہاں پہ بھی ان کے معاملات ہیں وہاں پہ نظر آ جاتی ہیں، لیکن مقبوضہ ریاست جموں کشمیر کے عوام کے حوالے سے ان کا جو تعصب ہے وہ بھی کھل کے سامنے آیا ہے. لیکن اس کے باوجود ہم توقع رکھتے ہیں کہ حکومت پاکستان چونکہ بہت سارے معاشی دباؤ کا شکار ہے، سیاسی دباؤ کا شکار ہے، کئی معاملات میں عدم استحکام ہے، اس کی وجہ سے بھی شاید کارکردگی متاثر ہوئی ہو. کارکردگی کچھ وجوہات کی وجہ سے متاثر ہو رہی ہے، لیکن بہرحال آپ سمجھتے ہیں کہ کاوش کی گئی ہے. بہت شکریہ چودھری طارق صاحب، ہمیں وقت دیا ہے. صرف کشمیر کے معاملے پر 400 روز ہو گئے، مگر یہ بات جو ابھی ابتدا میں چودھری صاحب نے بھی کی ہے کہ وہاں کی جو عوام ہے جو یہ ظلم سہ رہی ہے، جو یہ محاصرے میں موجود ہے وہاں پر، ان کا روز بروز ولولہ جو ہے اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. یہ بھی اپنی نوعیت کا ایک انوکھی تاریخ ہے. دیکھیں، جب 1 سال سے زائد عرصہ ہو گیا جب پہلے یہ 5 اگست کو مودی نے یہ اقدامات کیے اور 2 آرٹیکل ختم کر کے جو کشمیر کی خصوصی حیثیت تھی اس کو ختم کیا، تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اس وقت اپنے پروگرام میں یہ بات کہی تھی کہ کشمیریوں کے پاس اب سوائے مزاحمت کرنے کے اور مزاحمتی تاریخ چلانے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں رہا. اور وہ کشمیری جو مطلب انڈیا کے حمایتی تھے یا انڈیا کے ساتھ ملے ہوئے تھے یا وہاں پر حکومت کر رہے تھے، اب ان کے پاس بھی کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں اور مزاحمت کی تاریخ میں شامل ہو جائیں. تو اب وہاں میرا خیال جب کوئی آپشن ان کے پاس نہیں رہا تو اب وہ مزاحمت کی تاریخ ہی چلائیں گے، اور وہ چلا رہے ہیں، اور آئے دن آپ دیکھیں اس میں زیادہ سے زیادہ تیزی آ رہی ہے. یہی وہ وجہ ہے جو کشمیر کی آزادی کا سبب بنے گی، اور ایک دن انشاءاللہ کشمیر ضرور آزاد ہو. اور ہم ظاہر ہے اس پہ مسلسل بات بھی کرتے رہیں گے عالمی سطح پہ بھی، اور جیسے ابھی گفتگو کر رہے ہیں ہر دن جو ہے وہ جیسے کشمیر کے لیے ویسے ہمارے لیے بھی کڑا ہے. سجاد صاحب، چونکہ وقت ختم ہو گیا پروگرام کا، تو اختتام کی جانب بڑھتے ہیں، اور جاتے جاتے یہی کہ اقوام عالم اگر آج کسی کے مظلوم کے اوپر ہونے والے جبر پہ خاموش رہے تو پھر زیادہ دیر نہیں لگتی کہ وہ جبر آپ کو بھی آ گھیرے. میرے خیال میں عالمی برادری کو بھی اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. اعتزاز نقی اور سجاد ترین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.